नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब सेनेटर इसहाक़ डार साहब वफाकी बजट जो है बज़ाए 2016 और 17 वो पेश कर चुके हैं। यहाँ शुरू में इतना ही कहूँ कि बजट जो है वो बुनियादी तौर पे एक सियासी पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है, जिसे देख के ये पता चलता है कि हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो क्या रही हैं, हुकूमत की सत्ता कामयाब रही है आवाम की खिदमत करने में या उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने में, मुल्क के मुस्तक़बिल जो है वहाँ से भी उसका एक अंदाज़ा जो है लगाया जा सकता है। ये खालिस्तान एक सियासी डिबेट है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो ख़ुद भी एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन रह चुके हैं, IBM के कंट्री रीजनल हेड रह चुके हैं। मुझे कराची से ज्वाइन करेंगे AKD सिक्योरिटीज़ के स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, AKD सिक्योरिटीज़ के हेड जनाब अकील करीम दहदी साहब, और मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर जनाब मियां महमूद रहमान साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं ज़ुबैर साहब से पूछूं कि हुकूमत की तरजीहात क्या थी, हुकूमत जो है उसका चैलेंज क्या था, किस हद तक हुकूमत कामयाब हुई है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें, मैं आपको आवाम का एक रद्द अमल जो है, जो हमने कैमरा टीम भेज के अब से चंद घंटे पहले लोगों का कि आपकी एक्सपेक्टेशन और तवक्कुआत इस बजट से क्या थी और आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत आपके लिए करे, वो मैं आपके सामने पेश करूँ। बजट तो नहीं होगा, काम तेज़ होगा, ऊपर जाएगा। अब वो टाइम चले गए जब पैसे जुड़ते थे, अब जुड़ने वाली बात नहीं, रोटी पूरी हो जाए यही बड़ी बात। आज तक रिलीफ मिला नहीं है, तभी भी कोई तवक्को नहीं है कि कुछ मिलेगा। इस बजट से हमें क्या फ़ायदा होगा? शाम में हमेशा के लिए भूखा एक पेट सोएंगे। रमज़ान हमारे लिए सारी ज़िंदगी रमज़ान है, टोटल पूरा कर रहा है आवाम से। बजट में कल ये आखिरी अल्फाज आने कि जी अपोजिशन और अवाम ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन चीज़ें सारी वही लागू होंगी। कोई ऐसा चीज़ है जिस पे टैक्स नहीं आ रहा। ऐसा हो जाएगा, अवाम दोस्त बजट होगा, गरीब अवाम को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा सच होता नहीं है। इनके लारों से या उनसे बस अब सुन के ना थक गए हैं। जितने भी बजट इस गवर्नमेंट ने दिए हम अभी तक मायूस हैं। हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी हर तरह से कुचला हुआ है, हर तरह से पिसा हुआ है, तो खुदारा थोड़ा सा उसको रिलीफ दे दी। अभी रमज़ान आया नहीं तो चीज़ें महंगी हो गई, जब रमज़ान आएगा तो फिर और इससे भी ज़्यादा महंगा होगा। बजट तो वो होना चाहिए जो आवाम दोस्त होना चाहिए। नहीं जी, चीज़ें हमेशा महंगी होती हैं बजट में, तो रिलीफ आवाम तो मारी जाती है, गरीब आवाम। रिलीफ तो नहीं है, वैसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही हो गई, इससे भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। हमें कुछ ज़्यादा नहीं है उम्मीद कि हमारी हुकूमत है वो हमारी आवाम का ख्याल रखेगी। आवाम दोस्त तो नहीं हो सकता जिस दफ़ा हर दफ़ा दावे और वो किए जाते हैं। नाज़रीन, इस छोटे से मोहताज से ये अंदाज़ा तो होता है कि एक आम आदमी जो है, जो आम शहरी है सड़क के ऊपर, वो बजट को पाकिस्तान में देखता किस तरह से है। ज़ुबैर साहब से की तरफ आते हैं। ज़ुबैर साहब, क्या चैलेंजेस थे इसहाक़ डार साहब की आपकी हुकूमत के, किस हद तक आप समझते हैं बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ पर्सन? देखें, एक तो मोहित एक चीज़ होती है कि आपका ये एनुअल होता है बजट कि जी अगले साल अगले फिस्कल ईयर में क्या हुआ, होने जा रहा है और पिछले फिस्कल ईयर में क्या, बट इसको तनाजुर में देखने की ज़रूरत होती है कि एक टेन्योर होता है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अहदाफ लेके आती है आवाम के सामने कि हम टैक्स की मद में क्या करना चाहते हैं, एनर्जी के, इकॉनमी के वेरियस सेक्टर्स पर क्या करना चाहते हैं, और उसको वो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स कंप्लीट करना चाहती है। तो इसी तरह से हमारा भी था, और मेरा ख्याल है कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी अगर हुकूमत में आती तो उनका भी, क्योंकि उस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल थी। आप कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी होती तो ऐसा ही बजट बनाती? नहीं, ओवरऑल जो मैं मैक्रो सीन की बात कर रहा हूँ कि पहले जो आपको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना था, सो फर्स्ट 2 to 3 इयर्स डेफिनेटली स्टेबलाइज करना था। कोई भी आप इंडिकेटर, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ले लें, GDP ग्रोथ का ले लें, उससे पिछले 5 साल फिस्कल डेफिसिट का ले लें, इन्फ्लेशन का ले लें, सब जो थे पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन वर्स्ट एवर थे। तो वहाँ से आपको स्टेबलाइज करना था, और लास्ट 2-2.5 साल में हमने ग्रोथ की तरफ। मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ, मैं आता हूँ जनाब मियां महमूद रशीद साहब की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के। जी मियां साहब, आपका क्या रद्द अमल है? मैं ये समझता हूँ बजट में आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं रखा। देखें, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए हैं। इसहाक़ डार साहब कहते रहे तालियां बजाओ, ज़बरदस्ती तालियां बजवाने की कोशिश की गई वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से। इसी तरह से अभी बजट का आज ऐलान होना था कि अशिया की कीमतें आसमानों को बातें करने लगी, और वो दूध, गोश्त, अद्वियात, हर चीज़ महंगी हो गई। और जो आम आदमी के लिए ये 13 से 14 हज़ार रुपया मिनिमम वेज इन्होंने कर दी। मुझे ये बताएं ज़रा, ज़ुबैर साहब भी बता दें कि 2 अफराद का कुंबा, 2 बच्चे हों, एक मियाँ बीवी हों,
اس کا ذرا بجٹ بنا کے دکھا دیں کسی بھی چھوٹے موٹے شہر کے اندر کہ جس کا وہ 4-5 ہزار روپیہ ایک کمرے کا مکان کا کرایہ، اس کے بعد پورے مہینے کا آپ بنا دیں کہ وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ زبیر صاحب کو ذرا جواب دینے دیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، یہ بڑا اچھا سوال۔ زبیر صاحب بجٹ بنا کے دکھائیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے فائدہ ہوئے گا۔ دو سوال کیے تھے آپ مشکل سوال کا جواب دیں۔ میں آ رہا ہوں، یوریا کی پرائس ڈائریکٹلی کم ہوئی ہے، ڈائریکٹ بینیفٹ ہوئے گا۔ کیسے ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں ہوئے گا؟ ڈی اے پی کی پرائس کم ہوئی ہے، ڈائریکٹ بینیفٹ ہوگا فارمر کو۔ کیسے بجٹ کہتے ہیں؟ نہیں مطلب میں آ گیا نا، پہلے تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ کیسے فائدہ ہوگا، اور میں اسی طرح سے 50 اور چیزیں گنوا سکتا ہوں جو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات انہوں نے کی تھی پرائسز کی، کہ آسمان پہ کنبے کا بجٹ وہ کہہ رہے ہیں۔ کنبے کا بجٹ، موحد آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں، محمود رشید صاحب ایک پاپولر پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہوتے، اگر میں ان سے واپس سوال، تو یہ منیمم کیا ویج رکھتے؟ سر آپ کیا رکھتے ہیں منیمم؟ 50,000 رکھتے، اور اگر 50,000 رکھتے تو وہ کہاں سے فائنینس کرتے؟ محمود رشید صاحب جناب، کہاں سے فائنینس کرتے؟ منیمم 20,000 رکھتے۔ اچھا تو فائنینس کہاں سے کرتے؟ ایڈیشنل برڈن بورنگ کرتے؟ فائنینس یہ جو گورنمنٹ کے تللے ہیں ان کو ختم کرتے، ہم سیونگ بھی کرتے، بے شمار چیزیں اور کی جا سکتی تھی، جس پہ میرا تو سوال یہ ہے کہ بجٹ جو ہے اس میں عام آدمی، دیکھیں زبیر مجھے یہ بتا دیں کہ عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا ہے؟ روزگار کے اعتبار سے دیکھ لیں کیا پلان دیا آپ نے، یا کروڑوں لوگ ڈگریاں ہاتھ میں تھامے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کوئی پلان آپ نے دیا ہو پچھلے 3 سال کے اندر؟ ایگریکلچر کی فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے آج تک، میرا چیلنج ہے آپ بتا دیں، نہ پروونشل گورنمنٹ کی پنجاب کے اندر، نہ فیڈرل گورنمنٹ، ایڈہاکزم کے اوپر آپ پوری گورنمنٹ کو چلائے جا رہے ہیں جس طرح بھی ہے۔ دیکھیں نا، آپ 17% جنرل سیلز ٹیکس لے رہے ہیں کسانوں سے، آپ یہ کھادوں کے اوپر بھی، اور جو ایگریکلچر جتنے انپٹس ہیں مداخل ہیں ان سب کے اوپر آپ 17% جنرل سیلز ٹیکس لے رہے ہیں۔ آپ اعلان کرتے ہیں 350 روپے کے پیکٹ کا۔ مجھے ایک منٹ بات مکمل میاں صاحب، زبیر صاحب کا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر آپ بھی ہوتے، اگر آپ کی پارٹی ہوتی، آپ لوگ ہوتے، تو کیسے بجٹ بناتے اور اس میں ڈیفیسٹ فائنینسنگ کیسے کرتے؟ ظاہر بجٹ بنانا تو ایک آرٹ ہے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ 20,000 کر دیتے، اس کا پیسہ کہاں سے لے کر آتے؟ دیکھیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم تو جو بناتے، جو انہوں نے بنایا اس کا جواب دیں، یہ الٹا میرے سے جو سوال کرنے لگے ہیں۔ ہم جو پوچھ رہے ہیں، جو یہ حکمران ہیں اتنے سبز باغ دکھائے تھے، انہوں نے یہ جو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، بار بار کیا تھا، 2 سال میں کر دیں گے، پھر 3 سال میں کر دیں گے، اسی طرح ہے۔ 19-20 کا فرق نہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں شہروں کے اندر، بلک رہے ہیں، آگے رمضان آ رہا ہے، بجلی نہیں، کئی گھنٹے مساجد تک میں پانی نہیں ہے، اور سلکرول ڈیٹ 500 روپے کا ٹیکہ انہوں نے آتے ہی لگایا کہ یہ جو کمپنیاں ہیں جی ان کو پیمنٹس نہیں ہو رہی، اور ان کو پیمنٹس ہو جائیں گی، یہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق یہ جنریٹ نہیں کر رہے، وہ پیسے دے دیے، آج پھر 400 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ بھی کٹا ہے، اور لوڈ شیڈنگ اسی طرح سے ہے۔ 20 پروجیکٹ جن پر وزیر اعظم نے 3 سالوں میں انوگریٹ کیا ہے، لیکن وہ پاور جنریشن کے پروسیس میں نہیں آئی۔ اور ساتھ ہی ناظرین یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے۔ جیسے میرا رابطہ ہوتا ہے، ہم ایک بزنس کمیونٹی کا پرسپیکٹیو بھی لیتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ زبیر صاحب، بنیادی طور پہ اس بجٹ کی اچیومنٹ کیا ہے؟ اگر آپ کو کہے کہ اس کی 2 اچیومنٹس بتا دیں، 2 اس کی ویکنسز بتا دیں۔ دیکھیں اچیومنٹس تو ایک تو یہ ہے کہ جو آپ تھوڑا سا سبق سیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جو آپ نے اہداف اچیو نہیں کیے تھے، اور جو کمزور سیکٹرز تھے اکانومی کے، مثلاً ایگریکلچر سیکٹر، مثلاً ٹیکسٹائل، مثلاً ایکسپورٹس، یہ جو تھے ویک ایریا سے، اور اس کی وجوہات بھی تھی۔ کیا کیا اس کے لیے ایک تو یہ کیا، ایک تو دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر کی بنیادی وجہ جو تھی، ورلڈ وائڈ یہ فنومنا ہے، انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز سگنیفیکنٹلی گری، اور پاکستان میں بھی اس کا اثر ہوا، لیکن ظاہر ہے اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے، اس کو ایک بحال بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو سب سے زیادہ فوکس ہے اس میں پیسے کے حوالے سے، مطلب ان ٹرمز آف دی اماؤنٹ دیٹ وی ول اسپینڈ آن دیٹ، اور ان ٹرمز آف دی فوکس کہ چاہے وہ لون فائنینسنگ ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے، میں نے یوریا کی پرائسز بتائی تھی، اور یہ تمام چیزیں موحد وہ ہیں جو ایگریکلچر سیکٹر کے جو بھی روئے رواں ہیں کرتے دھرتے، انہوں نے جو ڈیمانڈز پیش کی تھیں ان کو مور اور لیس ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا جی ڈی پی میں 21% حصہ ہے، اور اس کو فروغ دینا اس سال کا تو بہت ہی خراب تھا۔ اسی طرح سے
آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں ویکنس کیا رہی ہے حکومت کی جو حکومت نہیں کر سکی؟ یعنی سب اچھی چیزیں کی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو نہیں کر سکی حکومت؟ دیکھیں کچھ چیزیں ظاہر سی بات ہے کہیں میں ایک چیز صرف بتا دوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جب اب بجٹ آتا ہے تو ٹیکس کا ہوتا ہے کہ محصولات میں آپ کتنا فائدہ دے رہے ہیں. ایک تو پاکستان کے عوام کے لیے یہ میں بتا دوں کہ جب ہم آئے تھے اور آج 3 سال میں 60% پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 60% گروتھ نہیں ہوئی ہے ٹیکس کلیکشن. ٹھیک ہے نا, 1900 سے 31 بلین. دیٹس اے سٹیگرنگ. یعنی گزشتہ برس میں 1900 ارب تھا, اس دفعہ 1200 بلین. 1200 بلین کا مطلب یہ ہے کہ 60% آف دیٹ وہ جائے گا NFC ایوارڈ کے بیسس پر صوبوں کو, اور صوبوں کی جو رسپانسبلیٹیز ہیں وہ تعلیم ہے, صحت ہے, ہاؤسنگ ہے, میں ذرا عقیل کریم دیدی صاحب, اور یہ جو انہوں نے بجلی کا کہا تھا, میں ایک صرف کلیریفائی کر دوں. پچھلے نومبر سے لوڈ شیڈنگ میں سرکولر ڈیٹ میں 1 منٹ کا 1 پیسے کا بھی نہیں اضافہ ہوا, اور اس وقت انڈسٹری کو 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پچھلے 6 مہینے سے. عقیل کریم دیدی صاحب, آپ سے رابطہ ہمارا کٹا رہا, لیکن آپ اس بجٹ کو جو اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بجٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اس میں جو سب سے اچھی بات ہے کہ ٹوٹل فوکس ایگریکلچرسٹ. میں سمجھتا ہوں پچھلے 3 بجٹ میں ایگریکلچرسٹ کو کافی ڈیمیج کیا گیا, اور اس سال ان کو سپورٹ کیا گیا. تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں یہ الیکشن ایئر تو نہیں ہے جس طریقے سے یہ بجٹ پیش کیا گیا, جس طریقے سے فارمرز کی باتیں سنی گئی. تو لگتا یہی ہے کیونکہ لاسٹ ایئر ضرورت تھی کہ فارمرز کو سپورٹ کرنے کی, تو ہم نے دیکھا کہ فارمرز کو سپورٹ نہیں کیا گیا, بلکہ ہم نے کہا بھی تھا کہ یہ زیادہ مشکلات میں جا سکتے ہیں. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ جو بجٹ کے فگرز دیے اس میں ایگریکلچر سیکٹر نیگیٹو رہا ہے, اور اس کو نیگیٹو رہنا نہیں چاہیے تھا. لیکن اب انہوں نے جو بجٹ دیا ہے یہ بہت زیادہ آؤٹ آف وے جا کے ایگریکلچرسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ 3 سال کے بعد اچانک کیوں, پہلے کیوں نہیں؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک خاص کر کے ایک خاص قسم کی سیاست نظر آ رہی؟ میرا خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ پولیٹیکل معاملات دکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر سپورٹ کرنا تھا تو لاسٹ ایئر کیوں نہیں کیا, لاسٹ ایئر کیوں نہیں کیا؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ایگریکلچرسٹ ہے. تو ان کو اتنی تکلیف میں جانے کیوں دیا پہلے, اور اب آپ ان کو قبر سے نکالنا چاہتے ہو؟ نہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا صاحب کہ حکومت کو احساس ہوا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی گزشتہ برس, جیسا کہ زبیر صاحب نے ایکسپلین کیا, اور وہ اب کاشتکار کو, کسان کو ایک ریلیف یہاں دینا چاہ رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے اگر ان کی انٹینشن یہ ہے کہ اگر وہ کاشتکار کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن مجھے صرف یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ اتنے یوریا کی جب پرائز بڑھ رہی تھی وہ سب دیکھ رہے تھے, اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں یوریا کی پرائز گری تو پاکستان میں کیوں نہیں گری؟ تو یہ پالیسی میں سمجھتا ہوں ان کو دیکھنی ضرور چاہیے کہ دنیا میں آدھی پرائز ہو گئی یوریا کی. ڈیپ اس وقت آج بھی اگر آپ امپورٹ کر لو تو 2400-2300 روپے کی پڑ رہی ہے, اور گورنمنٹ نے ڈیپ پہ سبسیڈی دی. تو یہ سبسیڈی کا فائدہ فارمرز کو تو نہیں ہوا. 500 روپے جو سبسیڈی دی گئی تھی وہ میرا خیال ہے اس ٹائم پہ گورنمنٹ خود امپورٹ کر لیتی, ہو سکتا ہے وہ اس کو 2200 پہ پڑتی, 2300 پہ پڑتی, تو اور زیادہ آپ فائدہ پہنچا سکتے تھے فارمرز کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس مینجمنٹ ہے. یہ اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں, زبیر جیسے لوگ, میں سمجھتا ہوں یہ تو کافی سمجھدار لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی, یہ کیوں نہیں واچ کرتے ان ساری چیزوں کو, تاکہ فارمرز کو اگر بینیفٹ دینا ہے تو میرے ساتھ رہیے عقیل کریم دیدی صاحب, میرے ساتھ رہیے. میں اب تک کی ڈسکشن کو ناظرین سم اپ کر لوں کہ اسحاق ڈار صاحب کا بجٹ جو ہے اس کا فوکس کاشتکار کے اوپر, ایگریکلچر پہ رہا ہے, پاکستان کی زراعت پہ رہا ہے. لیکن عقیل کریم دیدی صاحب کو یہ لگتا ہے, زبیر صاحب اس کو ایک اچیومنٹ بتاتے ہیں کہ حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے, لیکن عقیل کریم دیدی صاحب کا ایز اے بزنس مین اس میں یہ خیال ہے کہ شاید حکومت سیاسی طور پر کاشتکار کو, ایگریکلچر سیکٹر کو خوش کرنا چاہتی ہے, اور ایک طرح سے سیاست کی اور الیکشن کی اب تیاری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھے چلتا ہوں لاہور میں, جہاں میاں محمود الرشید صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر پنجاب میں, وہ میرے ساتھ ہیں. میاں صاحب, آپ نے سنا
کہ عقیل کریم ریڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کاشتکار کو، ایگریکلچر سیکٹر کو اور زراعت کو جس قسم کی ریلیف اس بجٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے حکومت نے دی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پر ایک الیکشن کی تیاری کر رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ کاشتکار کو، جو بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کا، اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیے یہ ایک بات کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کرے کہ جو انہوں نے اعلانات کی ہیں اس کے اوپر عمل ہو۔ عام طور پہ بجٹ پہ تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ری اپروپریشن کے نام پہ، سپلیمنٹری بجٹ کے نام پہ وہ ساری چیزیں اس میں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ کسانوں کو جو کچھ انہوں نے دیا ہے، میری کسان نمائندوں سے بات ہوئی ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ سبسڈی دے دیتے، یہ جو جی ایس ٹی ہماری ساری چیزوں کے اوپر لگا ہوا ہے، کھادوں پہ، ذریعہ ادویات پہ، باقی ساری چیزوں پہ، ہمیں یہ فلیٹ ٹیرف دے دیتے، بجلی کے بل میں ہمیں سبسڈی دے دیتے، تو اس سے ہمیں پھر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ بیپاریوں اور آڑتیوں سے ہماری جان نہیں چھوٹی۔ یہاں پہ اگر کسان اپنی فصل جو ہے سپورٹ پرائس کا اعلان کرتی ہیں حکومتیں، یہاں پنجاب کے اندر بھی ہوا ہے، 80% عام کاشتکار جو 5-7 ایکڑ کا مالک ہے، 86% ہے 12 ایکڑ سے کم کے کاشتکار ہیں، ان میں سے یہ سپورٹ پرائس کی جو حکومت کی پالیسی ہے 1300 روپیہ فی من گندم، 80% کاشتکاروں نے اپنی گندم بیپاریوں اور آڑتیوں کو دی ہے، مجبوراً۔ کتنے پہ دی ہے؟ 1100 150 پہ۔ آپ نے پھٹی کی قیمت 3200 پچھلے سال مقرر کی تھی، وہ تمام کاشتکار مجبور تھے، وہ دھکے نہیں کھا سکتے تھے باردانہ کے لیے، اور جو آپ نے سپورٹ پرائس اعلان کیا، ایک ٹارگٹ طے کیا، ٹارگٹ سے آدھی گندم آپ نے خریدی ہے اور آپ نے وائنڈ اپ کر دیا سارا کچھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کسانوں کے لیے کیا بہتر ہوتا اس طرح کے اعلانات کی بجائے کسان کریڈٹ کارڈ یہ جاری کرتے، حکومت جاری کرتی۔ آپ ایک لمٹ، ایک کسان کی 1-2 ایکڑ زمین آپ پلج کرتے، جنرل جو کمرشل بینکوں کو آپ پالیسی دیتے کہ 10 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ کی ایک لمٹ ہوتی، کسان کے پاس ایک کارڈ ہوتا، اس کو جب کوئی مجبوری آتی، کھاد کی خرید، بیج کی خرید، ان کے گھر میں کوئی آفت آتی، وہ کسی بھی کمرشل بینک میں جاتا اور اس کریڈٹ لمٹ سے پیسے نکلوا لیتا اپنا۔ وہ ایک بہت زبردست ایک سکیم بن سکتی تھی۔ میں یہ زبیر صاحب کو ذرا ریسپونڈ کرنے دیجئے حکومت کی طرف سے، ذرا یہ حکومت کا جناب۔ پہلے تو میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو بڑے بڑے اہداف ہیں اس کی بات کر لیں کہ اس وقت حکومت نے کیا اچیو کیا اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جی ڈی پی گروتھ حالانکہ 4.7% رہی ہے، یہ جب کہتے ہیں نا عوام کو کیا ملا، ظاہر ہے اکنامک انڈیکیٹرز پوزیٹیو ہوں گے تو عوام کو بینیفٹ ملے گا۔ ایک بڑا عام تاثر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فگرز کو فج بھی کرتے ہیں، ہر حکومت کرتی رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پہلے ہیں جنہوں نے کیا ہے۔ میں آئی ایم ایف کے ریویو میں ہوتا ہوں، وہ 15 دن کا ہوتا ہے اور 25 لوگ وہاں ہوتے ہیں۔ وہ تو جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اس کا جب حکومت گئی تو اسحاق ڈار صاحب نے ہی کہا، اسحاق ڈار صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے جو گئی ہے شوکت عزیز صاحب کی، یہ فگر فجنگ کرتی رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا مشہور الزام ہے 4.7 کا 5.5 بھی کر سکتے تھے، اصل میں 2.5% ہو۔ مجھے صرف 1 منٹ اگر آپ دے دیں، میں 1-2 بنیادی چیزیں میں صرف زبیر بھائی یہ بڑی وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ ریلیٹیولی بہتر کہہ سکتے ہیں پچھلے دور حکومت سے۔ 2-3 باتیں جس پہ پوری قوم پریشان ہے۔ نمبر یہ، لون اتنی بڑی مقدار میں لیے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ ریکارڈ بیٹ ہو گیا، اور اتنی سخت شرائط کے اوپر کتنا لون لے چکے ہیں؟ یہ ٹریلینز کے اندر لون ہے۔ پیپلز پارٹی نے 5 سال کے اندر اتنا لون نہیں لیا جو انہوں نے اپنے ان 3 سالوں کے دوران لے لیا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ دوسرا، آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 10% ایکسپورٹس جو ہیں وہ آپ کی کم ہو گئیں۔ اس کے بعد سرمایہ کاری آپ کی کم ہو گئی، لوگ دھڑا دھڑ جو ہے نا یہاں سے سرمایہ منتقل کر رہے ہیں، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب کمال ہے۔ اچھا چلیں، یہ تین پوائنٹ ہو گئے نا، میں ذرا زبیر صاحب سے لے لوں، پھر میں ایک ہی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ یہ جو اتنا زیادہ لون، یہ تو ساری دنیا رو رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی بھی نہیں، کون روئے گا بیچارہ؟ 3 سال میں اسحاق ڈار صاحب نے کتنا بلین، آپ بتا دیں کہ آپ فگر بتا دیں کہ میں فگر بتا دیتا ہوں، کتنے بلین ڈالر۔ آپ عمران خان کو سننا چھوڑ دیں، عمران خان کو سن لینا، میں وہ کیا کرتے ہیں، بڑا سمارٹ کھیلتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئی ایم ایف سے ایک الزام ہے عمران خان پہ جو اصل میں وہ کہ سمارٹ نہیں ہے۔ نہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو لونز کی بات کر رہے ہیں نا، وہ جو آئی ایم ایف سے آیا ہے نا اس کو تو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جتنا $5 بلین کیا ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے۔ یہ تو نیٹ کو کریں گے، نیٹ کو کریں گے نا، نیٹ کتنا یہی تو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ قسطوں پہ بجٹ کی زیادہ رقم دے دو گے، اچھا بولیں
64% تھا جی ڈی پی کا، جو 60% ٹارگٹ ہم نے رکھا تھا 2005 میں، ہم نے نہیں، پارلیمنٹ نے رکھا تھا، وہ گر کے 63.5% ہے، اور ہمیں پتا تھا، اور نیکسٹ 1 to 2 ایئرز میں وہ 60% اضافہ ہم اچیو کریں گے۔ میں صرف ایک چیز بتا دوں، ابھی دیکھیں آپ کی ریمیٹنسز ریکارڈ ہائی ہیں، آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز ریکارڈ ہائی ہیں، آپ کے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہائی ہے، جی ڈی پی گروتھ ہائیسٹ ہے ان لاسٹ 9 ایئرز، فسکل ڈیفیسٹ ہم نے ہاف ریڈیوس کر دیا فرام 8.5% to 4.3%۔ اچھا اب یہ ہو رہا ہے نا کہ کوئی سوال کچھ پوچھا جا رہا ہے، جواب کچھ آ رہا ہے، ایکسپورٹ کا کہہ رہے تھے، ایکسپورٹ کا۔ میاں صاحب مجھے ذرا کراچی جانے دیں اے کے ڈی کے پاس، چونکہ وہ بزنس کے ہیں، ان معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عقیل کریم دیوی صاحب یہ جو الزام لگاتے ہیں میاں محمود الرشید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ قرضہ لے لیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے اس حکومت 3 برس میں، انپریسیڈنٹڈ قرضہ لے لیا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ریزرو بڑھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر ریزرو نہ بڑھاتے تو ہمارے روپی میں ویکنس آ جاتی، تو روپی میں ویکنس آتی تو پھر مہنگائی بڑھتی، انٹرسٹ ریٹ بڑھتا تو پھر بے روزگاری بڑھ جاتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سٹیپ ان کا برا نہیں ہے، اچھا سٹیپس ہے، کیونکہ اس کو ہم کرٹیسائز نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کو اپنے ریزرو کو دکھا کے اپنے روپی کو اسٹرانگ کیا تاکہ وہ آگے کوئی پالیسی بنا سکے۔ تو آج وہ اس سچویشن میں تھے۔ اور لیا کتنا ہے قرضہ ڈار صاحب نے اب تک، کتنا قرضہ لے لیا حکومت نے؟ قرضہ بہت زیادہ لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بانڈ ایشو کیے تھے، آئی ایم ایف پروگرام کے پیسے ان کے پاس آئے، اس کے بعد انہوں نے حبیب بینک کو جو بیچا تھا، تو یہ بہت ساری اماؤنٹ، اس میں تو جبیر صاحب خود بھی تھے۔ تو میرا خیال ہے قرضہ لیا ہے، ریزرو میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آل ٹائم ہائی پہ ہے ریزرو، تو میرے خیال سے اس کی وجہ یہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھنے جائیں کہ اگر یہ نہ لیتے قرضہ تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کے پاس امپورٹ کے بل کے پیسے نہیں ہوتے، تو پھر آپ کے روپی پہ پریشر آتا ہے، اندازاً 26 یا 30 سے 30 بلین ڈالر تک کا قرضہ حکومت لے چکی ہے 28 میں۔ کتنا لیا ہے؟ کیسی بات ہے؟ دیکھیں ابھی ہمارا قرضہ کافی بڑھ گیا ہے، اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں ایڈیشنل، آپ بتائیں، میں فگر آپ سے پوچھ رہا ہوں، ڈار صاحب نے خود اسمبلی میں کہا ہے آج سے چند ہفتے پہ 30 بلین ہو ہی نہیں سکتا نا، کہاں گیا 30 بلین؟ 2.8 بلین ڈالر تھا اسٹیٹ بینک کا فورن ایکسچینج ریزرو اس وقت، وہ آپ نے بانڈ فلوٹ کیے ہیں جو آپ نے، جی میں آ رہا ہوں نا، 16.8 بلین ہے جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہے، باقی کمرشل بینک سے تو 14 بلین کا ایڈ ہوا ہے۔ اب 14 بلین کے 2 بلین یورو بانڈ کیے ہیں، ½ بلین کے سکوک بانڈز کیے ہیں، تقریباً 1.7 بلین کی پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز کیے ہیں فورن ایکسچینج میں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے ریمیٹنسز میں 13 بلین سے وی آر گوئنگ اپ ٹو 19 بلین۔ موید اس وقت پاکستان کا ایڈ ہے، ٹوٹل ڈیٹ کتنا ہے فورن جو ہے ڈالر ڈینومینیٹڈ پرسنٹیج میں کتنا ہے؟ 63.5% ہے آف دا جی ڈی پی۔ وہ آپ کو ایبسولوٹ فگر نہیں پتا؟ نہیں، ایبسولوٹ فورن مشرف حکومت گئی ہے 2008 میں تو 38 بلین ڈالر تھے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک بڑا امپورٹنٹ 20 بلین ڈالر۔ عقیل صاحب بات کر رہے تھے نا، جب ہماری حکومت آئی تھی تو آپ کو پتہ کیا ہوا تھا کہ 99 سے، سن لیں، 99 سے 115 پر روپے چلا گیا تھا۔ اگر، اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کمٹمنٹ تھی آل پولیٹیکل پارٹیز کی، اور بگیسٹ پرابلم ایٹ دا ٹائم آف الیکشنز واز بیلنس آف پیمنٹس۔ اف یو ڈونٹ بلڈ اپ یور ریزروز، آپ کی اکانومی وڈ ہیو گون ڈاؤن دا ڈرین۔ عقیل صاحب نے آپ کو، تو ہم نے بانڈز وغیرہ ایشو کیے نا، وہ اچھا پلس موید ہم ریٹائر بھی کر رہے ہیں، جو آپ نے 2006 میں بانڈ کیا تھا مشرف صاحب کی حکومت میں، وہ ریٹائر بھی کیا۔ سو آپ نیٹ فگر نہیں نہ بتا رہے، آپ پھر بھی فگر دیکھیں نا، پیپلز پارٹی نے 20 بلین ڈالر کا 5 سال میں قرضہ ایڈ کیا ہے، اس سے پہلے 8 بلین ڈالرز کے اوپر اپروکسیمیٹلی تھا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی ہے۔ پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ تقریباً 60 بلین ڈالر کے قریب ہو چکا ہوا تھا۔ اب اس وقت اماؤنٹ از اے ویگ ٹرم، اٹس آلویز پرسنٹیج آف جی ڈی پی۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے، تو اگر آج کا 4% جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ 63% ہے، 63% اس وقت یہ ٹوٹل ڈیٹ ہے، یہ ایکسٹرنل ڈیٹ، ٹوٹل ڈیٹ جو پاکستان کے اندر لیا ہوا قرضہ۔ ایکسٹرنل اگر آپ میں سے پوچھ رہے ہیں وہ فگر 70 بلین پلس ڈالر، 70 بلین پلس ڈالر، تو پھر آپ نے تقریباً 10 بلین آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حساب سے۔ چلیں اس پہ پھر مزید بات کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا ہمیں۔ آفٹر نظر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، میں لاہور چلتا ہوں جناب میاں محمود الرشید صاحب کے پاس۔ میاں صاحب، زبیر صاحب کا
یہ موقف ہے کہ آپ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل بوروئنگ اتنی زیادہ کر لی ہے. کوئی بھی حکومت ہوتی تو اس کو ایکسٹرنل بوروئنگ کرنی ہی پڑتی, اور جیسا کہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب جو ہیں کراچی سے وہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے بوروئنگ کی ہے, حکومت نے جو بوروئنگ کی ہے اس کے ذریعے انہوں نے پاکستانی روپے کو انہوں نے استحکام دیا ہے, اور پاکستانی روپیہ اگر کمزور ہوتا تو پھر گرانی, انفلیشن, یہ مہنگائی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ جاتی. تو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس کا فائدہ عام آدمی کو نہیں پہنچا. میرا پھر سٹریس سارا اس پہ ہے کہ کامنر عوام کو کیا مل رہا ہے. یعنی اس پورے بجٹ میں بھی آپ دیکھ لیں, ان کے 3 سالوں کو دیکھ لیں, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کتنا بجٹ ہے, کیا خرچ کر رہے ہیں. یہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے 60% لوگوں کے پاس. ہر شہر کو اٹھا کر دیکھ لے جائیں, پانی کی رپورٹس پڑھ رہے ہیں, آرسینک کی مقدار کہیں 34% ہے, کہیں 70% ہے, کہیں 30% ہے. صحت دیکھ لیں, ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پوری دنیا کے ملکوں میں پاکستان کا 144واں نمبر ہے. پرائورٹیز کہاں ہیں حکومت کی؟ پرائورٹیز ہے موٹر وے بنا دو, اورنج لائن بنا دو, میٹرو بس بنا دو, فلائی اوور بنا دو, سڑکیں بنا دو, کک بیکس لے لو, کمیشنیں لے لو. دیکھیں یہاں ہاسپٹلز کا حال دیکھیں کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایگریکلچر کی یہ بات کرتے ہیں معید, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا یہ منحوس سال ہے جس میں نیگیٹو ہماری گئی ہے یہ ایگریکلچر. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جو اب ٹارگٹ طے ہوتے تھے اس کے لگ بھگ تھوڑا سا اس میں کمی ہو جاتی تھی اگر وہ اچیو نہیں ہوتا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ برآمدات اور درآمدات کا فرق 23 ارب ڈالر تک پہنچ رہا ہے جو 14 ارب ڈالر ہوتا تھا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کی ٹوٹل پالیسی یہ جو اب انہیں احساس ہوا کہ 70% لوگ جو ہے وہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, وہ قبر میں اتر چکے ہیں. ٹھیک, چاول, کپاس, چلیں اچھا میرے ساتھ رہیے, میاں صاحب میرے ساتھ رہیں, میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. میاں صاحب میرے ساتھ رہیں, میرے ساتھ رہیے. میاں صاحب میرے ساتھ, بند نہ کریں نا, میاں صاحب میرے ساتھ رہیں. جی جی AKT صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. کراچی میں دیکھیں ہمیں پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے مسلسل ٹیکس میسیجز مل رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 0 ریٹڈ سے جب اس کو سیلز ٹیکس ایگزمپشن پہ لے کے آئے ہیں ڈیری پروڈکٹس کو, تو اس کا بھی پاکستان کے گھرانے پہ بہت اثر پڑے گا, بیکاز 22% کے قریب ایک کچن کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں پاکستان میں وہ ڈیری پروڈکٹس ہیں.